Assalamu alaikum readers. Hey, it's me, your writer, Unknown Right. So let's start the episode number 20 of novel Fakir-e-Ishq, season 2 of Roge Ishq. So readers, अगर आपको एपिसोड पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें. अरे कज़न, तुम यहाँ? अनाया जो वसीओ अरीज़ राहदारी से गुजरती एक एक चीज़ देख रही थी. अपने पीछे से आती वली खान की आवाज़ पर रुकी और फिर उसकी जानिब पलटी. वो लाला ज़रमीने हवेली दिखाने लाई थी. उसे कोई बुलाने आया था, शायद कोई काम था. अनाया ने वली की जानिब देखते कहा. कल्फ लगे काले रंग की शलवार कमीज़ के साथ स्किन रंग की शॉल कंधों पर फैलाए वली खान बेहद पुरकशिश लग रहा था. तो मैंने सोचा मैं खुद ही देख लूं. अनाया को मासूमियत से बोलते देख वली खान ने भरे भरे लबों के आगे अपने सुर्खों सफ़ेद हाथ की मुट्ठी जमाए अपने लबों पर उभरती मुस्कुराहट को रोका. आज शाम खान हवेली वालों की शहरोज़ खान की हवेली में दावत थी. इसी वजह से वो लोग यहाँ मौजूद थे. अनाया तो होश में इस हवेली को पहली बार देख रही थी, जबकि हाजिम 2-3 बार बचपन में आ चुका था. राइमा को बाकी सब ख़वातीन में बैठे देख ज़रमीने ब्रैकेट वली खान की छोटी बहन उसे हवेली दिखाने लेकर आई थी, पर मुलाजमा के बुलाने पर अनाया को रुकने का कहकर ना जाने कहाँ गायब हो चुकी थी. अरे अकेली क्यों? वली खान हाजिर है ना, मैं कंपनी देता हूँ. वली ने खुशदिली से कहा. नहीं लाला, इट्स ओके. आप, मेरा मतलब दादी लोगों के साथ थे ना, तो बिज़ी होंगे. वली की ऑफ़र पर अनाया नॉन स्टॉप बोली. हल्का हल्का खौफ उसके चेहरे पर आया था. एक तो यार तुम इतना डरती क्यों हो? वली अनाया को घबराते देख मुस्कुरा कर बोला. अब अनाया उसे बताने से कासिर थी. ये खौफ उस ड्रैगन लाला की बदौलत था, जिसने आज तक हमेशा उसे कच्चा ही छुपाना चाहा था. चले आए मिस कज़न, मैं कोई बिज़ी नहीं हूँ. वली हाथ से उसको आगे का इशारा करते ज़रा सा झुकते हुए गोया हुआ. वली के इशारा करने पर अनाया मध्यम सा मुस्कुराती आगे की जानिब बढ़ गई. अनाया को आगे बढ़ते देख वली भी मुस्कुराकर उसके पीछे ही बढ़ गया. वली अनाया को पूरी हवेली दिखाने के बाद अब हवेली की पिछली साइड दिखाने लेकर जा रहा था. ये जगह वली खान की सबसे पसंदीदा जगह थी. अनाया जैसे जैसे सामने नज़र आते मंजर को करीब आते दिख रही थी, उसकी जान हलक में अटकती जा रही थी. सामने बड़े से पिंजरे में 2 शेर मकीद थे. हवेली की पिछली तरफ काफ़ी गार्ड्स खड़े थे. कुछ गार्ड्स शेर के पिंजरे के करीब भी खड़े थे. वली लाला, काफ़ी देर हो गई है, अब चलते हैं. अनाया हवाइयाँ उड़े चेहरे से बोलती वली की मुस्कुराहट का सबब बनी. डरो नहीं, तुम्हें इनके आगे नहीं डालूंगा, क्योंकि तुम जैसी नाजुक सी खुराक से इनकी दाढ़ भी गीली नहीं होनी. वली मुस्कुराहट दबाता अनाया से गोया हुआ, तो उसके हवास तो अब भी मुअत्तल थे. कज़न, डरने की ज़रूरत नहीं, ये पालतू शेर हैं. वली ने उसका खौफ कम करना चाहा, पर अनाया का खौफ किसी सूरत कम नहीं हो रहा था. तुम्हें पता है, मुझे शेर पालने का बहुत शौक़ है. वली ना जाने उसे अपने किस किस शौक़ से आगाह करता पिंजरे के करीब जा चुका था, पर अनाया कुछ फासले पर ही रुक गई थी. वली को अपने करीब आते देख वो शेर पिंजरे के करीब आ चुके थे. शायद ये उनका अपने मालिक से प्यार का इजहार था. अगला खौफ जो अनाया को लाहक हो रहा था वो ये कि वली खान कहीं इन्हें पिंजरे से आज़ाद ना करते. अगले ही लम्हे उसका खौफ दुरुस्त साबित हुआ था. वली पिंजरा खोल गया. दोनों शेर अब पिंजरे से बाहर निकलते अपने मालिक से लिपटने लगे. वली लाला, एक बड़े से शेर को अपनी जानिब आते देख अनाया कांपती आवाज़ में बोली. चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था. वो यहाँ से भागना चाहती थी, पर भागने की हिम्मत तो सामने से आते शेर ने सलब करके रख दी थी. पिंजरे में शेर को देखना एक अलग बात थी, पर अपने सामने मौजूद एक आज़ाद शेर को देख उसके हाथ तक कपकपाने लगे थे. अनाया ने एक कदम पीछे लिया. वली फ़ौरन उसकी जानिब बढ़ा, जिसके चेहरे को देख ऐन मुमकिन था वो अभी रो देगी. वली को अपने करीब आते देख ही वो झट उसके पीछे छुपती. वली की शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई. वली के आगे खड़े शेर ने वली खान की पेशावरी चप्पल के करीब पड़ा अनाया का दुपट्टा पकड़कर खींचा.
عنایا کی چیخ نکلی تھی۔ ولی لالا، اس سے کہیں میرا دوپٹہ چھوڑے، نہ آپ اسے یہاں سے ہٹائیں۔ عنایا گھبراہٹ اور خوف کے زیر اثر اونچی اونچی آواز میں بول رہی تھی، جبکہ دوپٹہ چھڑوانے والی بات پر ولی خان کا قہقہہ ابھر پڑا۔ عنایا، تم حارث خان کی بیٹی اور حازم خان کی بہن ہو کر، یعنی خان فیملی کی بیٹی ہو کر اتنے ڈرپوک ہو؟ ولی نے مزے سے چٹکلا چھوڑا۔ عنایا بھنا ہی تو گئی تھی، آخر بات جو اس کے خاندان پر آ گئی تھی۔ میں ڈرپوک نہیں ہوں۔ عنایا اس کی شرٹ اپنی گرفت سے آزاد کی اور کانفیڈنٹ سی بولی۔ اگر اریان ملک یہاں ہوتا تو اس کے کانفیڈنٹ کی ضرور داد دیتا۔ یہ ساری دلیری بس ولی خان کے سامنے ہی تھی۔ اریان ملک کے سامنے اس کی زبان بھی حلق سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ آلرائٹ، تو پھر ذرا میری طرح انہیں پیار کر کے دکھاؤ، ولی کہتے جھک کر شیر کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ نہیں، بس اس شیر سے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، زیادہ نہیں۔ ولی نے چہرہ موڑ کر آئی برو اٹھائے اسے دیکھا، بالکل تھوڑا سا۔ عنایا اس کو اپنی جانب تکتا پا کر اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کے بیچ تھوڑا سا فاصلہ بنائے بتانے لگی۔ اس کی حرکت بالکل معصوم بچوں جیسی تھی۔ ولی کھل کر مسکرایا۔ خوبصورتی تو بعد میں آتی تھی، سب سے پہلے تو عنایا خان کی ان معصوم اداؤں نے ولی خان کو اٹریکٹ کیا تھا۔ ولی نے اچانک اس کا وہی ہاتھ تھاما اور شیر کے سر پر رکھ گیا۔ عنایا تو کانپ کر رہ گئی۔ اس بار عنایا خان کی چیخ بلند تھی۔ ولی لالا، پلیز پلیز ہاتھ چھوڑیں۔ اپنے ہاتھ کے اوپر ولی خان کا بھاری ہاتھ محسوس کیے عنایا آنکھیں میچتی زور زور سے بولنے لگی۔ دیکھو، تم ویسے ہی ڈر رہی تھی، یہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ ولی نے نرمی سے بچوں کی طرح اس کا ہاتھ پکڑے شیر کی پیٹھ پر سہلایا۔ عنایا نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ وہ واقعی کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ عنایا کا حلق میں اٹکا سانس بحال ہوا۔ ڈریگن لالا اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ عنایا شیر کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، کیا میں اس کے ساتھ سیلفی لے سکتی ہوں؟ عنایا کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ وہ چہک کر بولتی ولی کو بھی مسکرانے کا موقع فراہم کر گئی۔ ہاں بالکل، خوش دلی سے اجازت دی گئی۔ عنایا نے جوش سے اپنے دائیں سائڈ پر کچھ تلاش کرنا چاہا۔ اوہ، میرا پرس ہی اندر ہے، فون بھی اسی میں تھا۔ اپنی مطلوبہ چیز نہ پاتے عنایا افسردہ ہو کر بولی، ایک کام کرتے ہیں، آپ رکیں، میں ابھی فون لے کر آئی۔ عنایا چٹکی بجاتے ہوئے ولی کو ادھر رکنے کا کہنے لگی۔ 20 منٹ تمہیں اوپر جاتے اور پھر 20 منٹ واپس آتے لگیں گے، تھک جاؤ گی، آگے ہی چھوٹی سی جان ہو۔ ولی نے ہاتھ بڑھا کر ہلکے سے اس کی ناک دبائی۔ آ جاؤ، میرے فون سے بناتے ہیں، پھر تم مجھ سے لے لینا۔ ولی نے اسے حل پیش کیا۔ عنایا پہ مسکراتی اس کی بات پر عمل کیے ولی خان کے ساتھ سیلفیز بنانے لگی۔ سیلفی لیتے ہوئے ولی نے محبت پاش نگاہوں سے عنایا کی جانب دیکھا، جو مسکرا کر پوز بنائے ہوئے تھی۔ کیا ہوا؟ عنایا نے ولی کو سنجیدگی سے اپنی جانب تکتا پا کر دریافت کیا۔ ولی مسکراتا نفی میں سر ہلائے عنایا خان کی ہدایت پر پوز بنانے لگا۔ ہاں، تھینک یو ایس پی صاحبہ۔ عاشر سلیب پر پڑا ایک کپ اٹھائے گویا ہوا۔ فاریہ، جس نے ابھی چائے چھان کر اپنے اور شازل کے لیے کپوں میں ڈالی ہی تھی، وہ حیرت سے عاشر کی جانب دیکھنے لگی۔ سوس پین اب تک فاریہ کے ہاتھ میں ہی تھا، جو اس کی اجازت کے بغیر نہ صرف کپ اٹھا گیا تھا بلکہ کپ میں سے ایک سپ بھی لے چکا تھا۔ چائے کمال ہے، بہت اچھی ہو تم۔ شروع میں تھوڑی بددماغ ضرور لگی تھی، لیکن کوئی نہ، تم نے اپنے ساتھ ساتھ میرے لیے چائے بنائی، کیا یاد کرو گی؟ کیپٹن عاشر شاہ دل و جان سے تمہاری کوتاہیاں معاف کرتا ہے۔ عاشر نے ہاتھ ہلا کر مغلیہ بادشاہوں کے انداز سے کہا۔ فاریہ تو کھول کر ہی رہ گئی۔ یہ تمہارے لیے نہیں تھی کیپٹن عاشر شاہ؟ فاریہ دانت کچکچا کر بولی۔ ایس پی صاحبہ، چائے یہ تھوڑی دیکھتی ہے کہ کس کے لیے بنائی گئی ہے، وہ تو بس ہر کسی کو دعوت دیتی ہے کہ گرما گرم اسے پی لیا جائے۔ عاشر نے ناک سے مکھی اڑائی۔ فاریہ نے غصیلی نگاہ اس پر ڈالی اور چائے کا دوسرا کپ ٹرے میں رکھتی کچن سے باہر نکلنے لگی۔ ارے سنو تو، کہاں جا رہی ہو؟ عاشر نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ فاریہ اس کی بات نظر انداز کیے شازل کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اندر آ سکتی ہوں؟ فاریہ دروازہ نوک کیے دروازہ کھولتے ہوئے گویا ہوئی۔ شازل، جو ریلیکس سا صوفے کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا تھا،
فاریہ کو ہاتھ میں چائے تھامے کھڑے دیکھ یکدم کھڑا ہوا۔ میں چائے لائی تھی۔ فاریہ نے ٹرے صوفے کے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھی۔ میم اس کی ضرورت نہیں تھی، اگر مجھے طلب ہوتی تو میں خود بنا لیتا۔ دوسری طرف وہی ازلی سنجیدگی طاری تھی۔ اٹس اوکے، کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو، سوچا چائے بیسٹ رہے گی۔ فاریہ نے اس شہزادے کی نیلی آنکھوں کو دیکھتے خلوص سے کہا۔ عزت نفس اس کے لیے سب سے اہم تھی، پر آخر وہ کرتی تو کیا کرتی؟ جب بھی یہ شہزادہ اس کے سامنے آتا تھا، دل تو دل، نظریں بھی بے ایمان ہوتی اس نیلی آنکھوں والے شہزادے کا طواف کرنے لگتی تھیں۔ فاریہ اسے بے قرار نگاہوں سے دیکھتی، دل میں اتار رہی تھی، جبکہ شازل نے ایک سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد اسے نہ دیکھا تھا۔ بیٹھو، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ فاریہ، جس نے یہ سوچ کر 2 کپ چائے کے بنائے تھے کہ شازل کے ساتھ چائے پینے کے بہانے کچھ بات چیت کرے گی، اس پاگل کیپٹن نے اس کا پورا خواب توڑ کر رکھ دیا تھا۔ کیا ہوا ہے شازل؟ کافی پریشان نظر آ رہے ہو۔ فاریہ اس کے چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائی دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں میم، بس گھر کی تھوڑی سی ٹینشن ہو رہی ہے، کافی دن ہو گئے ہیں کسی سے رابطہ نہیں کیا۔ شازل نے اپنی ہلکی شیپ پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ تو تم کال کر لو۔ فاریہ نے حل پیش کیا۔ پرمیشن نہیں ہے، اور ویسے بھی کال ٹریس ہو سکتی ہے۔ شازل نے چائے کا کپ اٹھاتے کہا۔ اگر پرمیشن کی بات ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، باقی یہ تو واقعی ہی ہے کہ کال ٹریس ہو سکتی ہے۔ فاریہ نے اس کی بات کی تائید کی۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی جب دروازہ کھلنے پر دونوں نے دروازے کی جانب دیکھا۔ عاشر ہاتھ میں 2 چائے کے کپ تھامے کھڑا تھا۔ ایک کپ آدھا تھا جو عاشر کا تھا، دوسرے کپ میں چائے مکمل بھری ہوئی تھی، جو یقیناً وہ بھی فاریہ کے لیے بنا کر لایا تھا۔ یہ لو فاریہ۔ عاشر ایک چائے کا کپ فاریہ کی جانب بڑھاتے ہوئے یوں بولا جیسے ان کی نہ جانے کتنے عرصے کی دوستی ہو۔ فاریہ نے اسے گھورا، جس کا عاشر شاہ پر کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ الٹا فاریہ کے گھورنے پر وہ آنکھوں سے چائے کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ عاشر کی حرکت پر شازل کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس راز سے تو فی الحال نا واقف ہی تھا کہ اس کے سینئرز کی ملاقات کس طرح ہوئی تھی، پر جب بھی وہ ان دونوں کو آمنے سامنے ہوتے دیکھتا تو منظر بہت محظوظ کن ہوتا تھا۔ اب بھی کچھ یہی حال تھا۔ فاریہ نے خون خوار نظروں سے عاشر کو دیکھتے اس کے ہاتھوں سے کپ تھاما۔ عاشر اب صوفے پر جاتا ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھتا، فاریہ کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کر گیا۔ اس کے اشارے پر فاریہ بھی بیٹھ چکی تھی۔ شازل، کیا رپورٹ ہے؟ عاشر نے شازل کی جانب دیکھتے استفسار کیا۔ عاشر کے استفسار کرنے پر وہ تینوں اب چائے پینے کے ساتھ ساتھ اپنے مشن کو بھی ڈسکس کرتے اگلا لائحہ عمل بنانے لگے تھے۔ زائرہ نے کھٹاک کی آواز سے دراز بند کی۔ کب سے وہ چارجر ڈھونڈ رہی تھی تاکہ فون چارج کر کے ایک بار روحان کو کال کر سکے، پر افسوس یہاں ایسی کوئی بھی چیز موجود نہ تھی۔ زائرہ پلٹی ہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے دروازے کی جانب نظریں گھمائیں تو وقع کے عین مطابق ساتھ دروازے میں کھڑا تھا۔ بال جو پہلے جل سے سیٹ تھے اب وہ بکھر کر پیشانی پر آ رہے تھے۔ گلے میں پہنی گئی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی تھی، جبکہ گریبان کے 2 سے 3 بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے اس کا گندمی کثرتی سینہ واضح ہو رہا تھا۔ شرٹ کے کف کوہنیوں تک فولڈ تھے۔ زائرہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ کوٹ اس نے ایک ہاتھ میں تھام کر کندھے پر ڈال رکھا تھا، جبکہ ہونٹوں میں سگریٹ دبا ہوا تھا۔ وہ اپنے رف مگر ٹف حلیے میں زائرہ ملک کے دل پر بجلیاں گرا گیا تھا۔ زائرہ نے ایک تفصیلی نگاہ اپنے شوہر محترم پر ڈالنے کے بعد اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سنہری آنکھیں خون چھلکاتی اس قدر سپاک دکھائی دے رہی تھیں کہ زائرہ ایک پل کو تو کانپ کر رہ گئی۔ ساتھ کمرے میں داخل ہوا، سگریٹ کو لبوں میں دبائے مڑے بغیر ہاتھ پیچھے لے جاتا دروازہ نوک کر گیا۔ نظریں مسلسل خاموش کھڑی زائرہ پر ٹکی تھیں۔ زائرہ کو اس کی نظریں دیکھ اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئیں۔ جس انداز سے سعد ہمدانی کی سنہری آنکھیں زائرہ ملک کے پور پور کا طواف کر رہی تھیں، دیکھنے کا انداز تبدیل ہو چکا تھا۔ زاویہ نگاہ بار بار بھٹکتا
سامنے کھڑی لڑکی کے نشیب و فراز سے الجھتا گستاخیاں کرنے لگا۔ رشتہ بدل چکا تھا تو جیسے سب کچھ ہی بدل گیا تھا۔ سعد کے انداز نے زائرہ کو شدید گھبراہٹ نے آ گھیرا۔ آج پہلی بار اسے اپنی شارٹ شرٹ کے ساتھ جینز پہننے پر عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ سعد دروازہ بند کیے، زائرہ کو نگاہوں کے فوکس میں رکھے کوٹ بیڈ پر اچھالتا زائرہ کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ زائرہ نے ایک قدم پیچھے لیا۔ اس کی حرکت پر سعد پر اصرار سا مسکرایا اور سگریٹ کا آخری سگریٹ کو فرش پر پھینکتا اپنے بھاری بوٹ سے روند گیا۔ سر؟ زائرہ کے منہ سے محض اتنا ہی نکل سکا۔ سعد نے نظر اٹھا کر زائرہ کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر گھبراہٹ کے اثار واضح تھے۔ بالآخر وہ زائرہ کا کانفیڈنٹ بریک کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ زائرہ ملک اس سے ڈر رہی تھی۔ سعد نے اب کی بار 2 قدم آگے بڑھائے۔ سعد کو اپنے قریب آتے دیکھ زائرہ نے جلدی سے 2 قدم پیچھے لیے اور حیرت و پریشانی سے سعد کو دیکھنے لگی۔ سعد اس کے قریب جاتا اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے بےحد قریب کر گیا۔ یکدم سعد کے ساتھ لگنے سے اس کے وجود سے اٹھتی مہنگے کلون اور سگریٹ کی ملی جری خوشبو زائرہ کے حواس معطل کرنے لگی۔ زائرہ حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھیں لیے چہرہ اٹھائے سعد کو دیکھنے لگی۔ 24 گھنٹے چلنے والی زبان پر تو گویا قفل پڑ گئے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھ سعد کے سینے سے نیچے دھرے تھے۔ دور کیوں جا رہی ہو جان؟ آج تو قریب آنے کی رات ہے، ہر فاصلہ طے کرنے کی گھڑیاں ہیں۔ سعد نے جھک کر زائرہ کے کان میں سرگوشی کی۔ زائرہ کی جان ہوا ہوئی۔ سر پلیز۔ زائرہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ جب سعد نے اس کی کمر پر گرپ سخت کی، سعد کی سخت انگلیاں زائرہ کو اپنی کمر میں دھنستی محسوس ہوئیں۔ اس قدر قریب آنے کی گھڑیاں ہیں کہ تمہارے وجود سے سعد ہمدانی کی مہک آئے۔ آج تو ایک دوسرے کی روح کو چھو لینے کی گھڑیاں ہیں۔ سعد کی سرگوشیاں جان لیوا تھیں۔ زائرہ کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ سعد نے یکدم زائرہ کو بازو سے تھامتے بیڈ پر دھکا دیا۔ یوں نہ جان گولڈن نائٹ۔ زائرہ کو حیرانی سے اپنی جانب تکتا پا کر سعد آنکھ بند کر کے گویا ہوا۔ سعد کی حرکت پر زائرہ کا منہ کھل گیا۔ اس خڑوس کا یہ انداز تو بالکل نیا اور غیر متوقع تھا۔ پھر تم جیسی خوبصورت آفرز سعد کیسے مس کر سکتا ہے؟ گولڈن نائٹ تو میں آج ہی مناؤں گا۔ تمہارا بھی اچھے سے ایڈونچر ہو جائے گا۔ سعد پر اسرار مسکراتا ٹائی اتارے زمین پر پھینک گیا۔ سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 440 کی سپیڈ سے زبان چلانے والی کی زبان آج چلنے سے انکاری تھی۔ لگتا ہے تمہیں ہر بات دوسری بات سننے کی بھی عادت ہے۔ سمپل سی بات ہے، گولڈن نائٹ منانی ہے۔ سعد کا لہجہ یکدم ہی تبدیل ہوا۔ اب کی بار لہجہ کاٹدار تھا۔ تمہاری یہ چلتی زبان ہمیشہ کے لیے بند کروانی ہے۔ سعد اب بیڈ کی جانب قدم بڑھا رہا تھا اور زائرہ دونوں ٹانگیں بیڈ پر چڑھائے پیچھے کو کھسکنے لگی۔ سر پلیز ایسے نہیں کریں۔ زائرہ کی کان سی کالی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتر آئی۔ ابھی تو میں نے کچھ کرنا سٹارٹ ہی نہیں کیا، اور یہ آنسو بچا کر رکھو، ساری رات کام آئیں گے۔ سعد چہرے پر شیطانی چمک لیے بولا۔ زائرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک باغی آنسو ٹوٹتا گال پر بہہ نکلا۔ زائرہ کا ہاتھ نامحسوس انداز میں کھسکتا اپنی جینز کی جانب بڑھنے لگا۔ زائرہ ملک رو رہی ہے، بہت افسوس ہوا۔ سعد نے اپنی ہلکی بیڈ میں ہاتھ پھیرتے تمسکر اڑاتے کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں، تم ایسے ہی زندگی بھر روتی رہو۔ جب تک تم روگی نہیں، تڑپو گی نہیں، سعد ہمدانی کو سکون نہیں ملے گا۔ سعد انتہائی تلخی سے بولا، اور آج کی رات گزرنے دو، صبح تک تم خود موت کی دعا مانگو گی۔ سعد کہتے ساتھ یکدم ہی زائرہ پر جھپٹا۔ سعد کو یکدم خود پر جھپٹتے دیکھ زائرہ اس سے دگنی پھرتی سے دوسری سائڈ پر ہوئی۔ سعد ہمدانی زائرہ کی جگہ بیڈ پر گرا۔ سعد کے گرتے ساتھ ہی زائرہ نے ایک جھٹکے سے جین سے اپنی بیلٹ نکالی اور سعد کو سیدھا ہونے کا موقع دیے بغیر ہی ایک گھٹنا بیڈ پر جبکہ دوسرا گھٹنا سعد کی کمر پر ٹکائے وہ اس کے ہاتھ بیلٹ سے ٹائی کر گئی۔ سعد جو اس اکتفاق کے لیے بالکل تیار نہ تھا، حیران رہ گیا۔ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہ تھا زائرہ ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے۔
پر وہ بھول گیا تھا وہ کوئی عام لڑکی نہیں، ظاہرہ ملک ہے۔ مکمل قوت سے وہ سعد کے دونوں ہاتھ بیلٹ سے باندھ چکی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ سعد کی گرج تار تھاڑ کمرے میں گونجی، جس کو ظاہرہ ملک پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سعد پوری قوت سے ہلنے لگا۔ سعد جس قوت سے اپنے ہاتھوں کو ہلا رہا تھا، ظاہرہ کو لگا اگلے کچھ سیکنڈز میں ہی وہ اپنے ہاتھ آزاد کروا لے گا۔ ظاہرہ گھبرا کر ایک چھلانگ لگاتی بیڈ سے اتری۔ ظاہرہ کے پشت سے گھٹنا ہٹانے پر اب سعد سیدھا ہو چکا تھا۔ ظاہرہ جس سپیڈ سے اتری تھی اسی سپیڈ سے سعد کی ٹائی ہاتھ میں پکڑے واپس بیڈ پر چڑھی اور سعد کے پیروں کی جانب بڑھ گئی۔ ظاہرہ میں بہت برا پیش آؤں گا، ہاتھ کھولو میرے، سعد سرخ چہرے سمیت غصے سے گرایا۔ ظاہرہ، سعد اپنے پیر پر ظاہرہ کے ہاتھوں کا لمس پاتا شدت سے دھاڑا۔ ظاہرہ نے ایک نظر سعد کی جانب دیکھا، اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سعد کے دونوں پیر کسی طرح قابو کیے سختی سے باندھ گئی۔ سعد کے ہاتھ پیر باندھنے کے بعد اب وہ چہرے پر ایک الگ ہی چمک لیے اپنے دونوں ہاتھ جھاڑتی ندیدہ گرد جھاڑنے لگی۔ ظاہرہ نے اب ہاتھ بڑھا کر اپنی آنکھ سے آنسو اپنی شہادت کی انگلی پر چنا اور جھٹک گئی۔ ہمدانی صاحب، ظاہرہ ملک رونے والوں میں سے نہیں، رلانے والوں میں سے ہے۔ ظاہرہ سعد کا سرخ چہرہ اس کے ہاتھ پیر کھولنے کی تگ و دود کو اگنور کیے بولی۔ ظاہرہ اب سعد کی جانب بڑھی اور اس کو بازوں سے کھینچے بیڈ کی ٹیک کے قریب لے جاتی اپنے گلے میں پہنا گیا اسٹرولر اتارے سعد کے پہلے سے بندھے ہاتھوں کو سختی سے بیڈ کے ساتھ باندھ گئی۔ سعد کو تھوڑا سا اوپر کرنے میں ہی ظاہرہ کی جان آدھی ہو چکی تھی۔ وہ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد سعد کے سینے پر سر رکھے ڈھہنے والے انداز میں بیڈ پر گر گئی۔ اف، آپ تو پورے کے پورے گینڈے ہیں۔ بھلا کوئی اتنا بھاری بھی ہوتا ہے؟ ظاہرہ اپنا سانس بحال کرتے ہوئے بولی، جبکہ سعد اس کا سر اپنے سینے پر محسوس کیے مچلنے لگا۔ وہ کسی طرح ظاہرہ کو خود سے دور کرنا چاہتا تھا۔ ظاہرہ ملک وہ دنیا کی پہلی لڑکی تھی جس نے نکاح کی پہلی رات ہی اپنے شوہر کو باندھ دیا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا، ایک بار میرے ہاتھ کھولو پھر تمہیں بتاتا ہوں، سعد ضبط نہ کرتے ہوئے غصے سے چلایا۔ پاگل سمجھا ہے کیا؟ ظاہرہ ایک کہا لگاتے ہوئے بولی۔ سعد کا سرخ چہرہ گردن تک سرخ پڑ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی اس کے ہاتھ کھلیں اور وہ ظاہرہ کے گردن دبا کر اس کا قتل کر دے۔ آپ کو کیا لگا میں گھسی پٹی کہانیوں کی طرح یہ بولوں گی؟ سر نہیں، پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ ظاہرہ سعد کے سینے پر ہاتھ رکھتی سعد کے چہرے کی جانب چہرہ کیے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی، نہیں سر پلیز، میری ذات کا مان مجھ سے مت چھینیں۔ ظاہرہ کی کمال اداکاری عروج پر تھی۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میرے ساتھ ایسے مت کریں۔ ظاہرہ فل فارم میں آتی چیخ رہی تھی، گویا سعد حقیقت میں اس کے ساتھ وہ سب کر رہا ہو۔ سعد نے غصے اور نفرت سے اپنا چہرہ موڑا۔ اچانک ظاہرہ کا ایک کھنکتا قہقہا کمرے کی در و دیوار میں گونجا۔ سعد کے اندر غصے کے لاوے پھٹنے لگے، جبکہ ظاہرہ قہقہا لگاتی سعد کے سینے سے پیشانی ٹکاتی ہنسنے لگی۔ کافی دیر ہنسنے کے بعد اس نے سر اوپر اٹھایا اور سعد کی جانب دیکھا جو اپنا چہرہ موڑے ہوئے تھا۔ ظاہرہ نے ہاتھ بڑھا کر سعد کو جبڑے سے تھامے اس کا چہرہ نرمی سے اپنی جانب کیا۔ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ گولڈن نائٹ بنانی ہے؟ سعد، ظاہرہ ہنستے ہوئے بولی۔ آپ کی گولڈن نائٹ کا پروگرام تو ظاہرہ ملک، اوہ سوری، ظاہرہ سعد ہمدانی واڑ چکی ہے۔ ظاہرہ کے ایک زوردار قہقہا پھر گونجا۔ سعد نے پہلے سے زیادہ مچلتے خود کو آزاد کروانا چاہا۔ یو ہیو ٹو پے فار دس۔ سعد بھسم کر دینے والی نگاہوں سے ظاہرہ کو دیکھتے گویا ہوا۔ اوہ، میں تو ڈر گئی، دیکھیں میں پوری کی پوری کانپ رہی ہوں۔ ظاہرہ نے دونوں ہاتھ اوپر کرتے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے کہا۔ سعد نے آنکھیں میچے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہا، ورنہ اب یہ اسے ناممکن ہی لگ رہا تھا۔ سعد نے گہرا سانس بھرتے آنکھیں کھولیں جب اس کی نظر قریب بیٹھی ظاہرہ سے ٹکرائی، جو ہلکا سا اس پر جھکی بڑی دلچسپی سے اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہی تھی، گویا سعد ہمدانی کو دیکھنے کے علاوہ اسے اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے جناب، ہم نے آپ سے یوں ہی نکاح کر لیا؟ ظاہرہ سعد کے چہرے پر انگلی ٹریس کرتی سعد کے غصے سے سرخ پڑتی سنہری آنکھوں
کو اپنی بہکی بہکی کالی آنکھیں ڈالے بولی۔ سعد نے منہ پھیرتے اس کی انگلی اپنے چہرے سے ہٹانی چاہی۔ ظاہرہ ملک کا لمس سعد کو انگاروں پر گھسیٹ لایا تھا۔ نہیں سر نہیں، اگر ظاہرہ ملک خود نہ چاہتی تو کبھی بھی آپ اس سے نکاح کے لیے مجبور نہ کر پاتے۔ اس نکاح میں میری مرضی شامل ہے، تبھی آج آپ میرے شوہر کے رتبے پر فائز ہیں۔ ظاہرہ سعد کے انابی لبوں کو اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے چھوتی سرگوشی نما آواز میں بولی۔ ظاہرہ اب سعد کے اوپر حاوی ہوتی اس کی آنکھوں میں اپنی کالی آنکھیں ڈالے سعد کو تکنے لگیں۔ ویسے آج ہی گولڈن نائٹ سیلیبریٹ کرنے میں کوئی برائی بھی نہیں۔ ظاہرہ نے سعد کے کان میں سرگوشی کی اور ہلکے سے اس کے کان کی لو کو کاٹا۔ سعد ہمدانی ہل کر رہ گیا۔ جو بھی تھا وہ ظاہرہ سے اس قدر بے باکی کے مظاہرے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اچھا یہ آگے نہ سونگ ہے، یہ آپ خود ہی پڑھیے گا۔ ظاہرہ سعد کی آنکھوں کے بعد چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنی مومی انگلیاں پھیرتی گانے لگی۔ سعد نے اپنی مزاحمت پہلے سے بھی تیز کی، پر اس کے ہاتھ پیر کھلنے سے انکاری تھے۔ ظاہرہ گانے کی طرز کی سیٹی بجاتی سعد ہمدانی کو اپنی نگاہوں کے فوکس میں لیے ہوئے تھی۔ ظاہرہ نے کہتے ساتھ سعد کی پیشانی سے بال ہٹا کر اپنے گلابی لب اس کی پیشانی پر رکھ کر اپنے عشق کی پہلی مہر ثبت کی۔ اس کے اس قدر قریب آنے پر سعد کی سانسیں منتشر ہوئیں۔ سعد نے خون خوار نگاہوں سے ظاہرہ کو دیکھا۔ وہ دنیا کی واحد لڑکی تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ زبردستی کر رہی تھی۔ ظاہرہ اس کی خون خوار نگاہوں کو اگنور کرتے اس کی آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑ گئی۔ ظاہرہ نے ایک ہاتھ سعد کی شرٹ کی جانب بڑھاتے ایک بٹن کھولا۔ سعد اسے غصے سے گھورنے لگا۔ چہرہ غصے کی شدت سے سرخ تر ہو گیا تھا۔ اچھا پھر سونگ وہ آپ خود ہی پڑھیں۔ ظاہرہ نے جھکتے اس کی تھوڑی کو اپنے لبوں سے چھوا۔ ظاہرہ میں قتل کر دوں گا تمہارا۔ سعد اس کو شرٹ کے بٹن کھولتے اور اپنی تھوڑی پر ظاہرہ کا لمس محسوس کرتے تڑپ کر چلاتا مچلنے لگا۔ منظور ہے۔ ظاہرہ دلکشی سے مسکراتی سعد کی غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی۔ ظاہرہ نے سعد کے سینے پر سر رکھے اس کی تیز بڑھتی دھڑکنوں کو محسوس کیے ایک بار پھر گانا شروع کیا۔ ظاہرہ نے نرمی سے اس کے دل کے مقام کو اپنے لبوں سے چھوا۔ سعد نے گہری سانس بھرتے اپنی سنہری آنکھیں بند کیں۔ سعد ہمدانی کے گہرے سانسوں کے درمیان ظاہرہ کی خوبصورت سریلی آواز کمرے کی چار دیواری میں گونج رہی تھی۔ دونوں کی دھڑکنیں زور پکڑے ہوئے تھیں۔ ظاہرہ سعد کی تیز دھڑکنوں کو اچھے سے محسوس کر رہی تھی، جبکہ سعد اپنے اوپر حاوی ظاہرہ ملک کی تیز دھڑکنوں میں اپنا نام دھڑکتا بہت اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ ظاہرہ نے سعد کے چہرے پر ہلکا سا جھکتے اس کی سرخ سنہری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ سعد کی نظریں ظاہرہ کی کان سی آنکھوں سے ہوتی ہوئی اس کے بھرے بھرے گلابی لبوں پر ٹھہر سی گئیں۔ وہ تشنگی لیے ظاہرہ کے لبوں کو فوکس کیے ہوئے تھا، پر افسوس اس آفت کی پڑیا نے اس کے دونوں ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ سعد کی نگاہوں میں طلب محسوس کیے۔ ظاہرہ نے یکدم اس کی بولتی سنہری آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور نرمی سے اس کے چہرے پر جھک گئی۔ سعد نے ظاہرہ کے ہاتھ تلے اپنی آنکھیں موندی اور شدت بھرے انداز میں اس نازک جان پر اپنی شدت لوٹائے اسے بے حال کر گیا۔ کچھ ہی دیر میں ظاہرہ بے حال ہوتی سعد کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ ظاہرہ ہاتھ کھولو میرے۔ سعد اب کی بار نرمی سے گویا ہوا۔ ظاہرہ اس کے گردن میں منہ چھپائے اپنی ڈولتی سانسوں کو سنبھالنے نفی میں سر ہلا گئی۔ پلیز، سعد نے نرمی سے کہہ کر آخری حربہ استعمال کیا۔ ظاہرہ بھی ٹھیٹوں کی طرح نفی میں سر ہلاتی اٹھی اور کھینچ کر کمفرٹر کھولے اس کے اور خود پر دیتی سعد کے گرد اپنے نازک بازوؤں کا حصار باندھے اس کے سینے پر سر رکھے سوتی بنی۔ سعد نے سر اٹھا کر ظاہرہ کی جانب دیکھا جو سوتے ہوئے کوئی بچی ہی لگ رہی تھی۔ کیا وہ اس لڑکی کو کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ ہاں، میں اسے بدلہ لینے کے لیے لایا ہوں۔ سعد کے بہت قریب سے اسے اپنی ہی آواز سنائی دی۔ نہیں سعد ہمدانی، تم چاہ کر بھی اسے تکلیف نہیں دے سکتے۔
عشق کرنے لگے ہو تم اس سے، اس کی شرارتوں سے، اور پھر اس کی کان سی کالی آنکھیں تمہیں میسمرائز کر دیتی ہیں۔ ہوا میں تیر چلانا چھوڑ دو سعد ہمدانی۔ اچانک اس سے اپنے بہت قریب سے اپنی آواز ایک بار پھر سنائی دی، نہیں یہ ممکن نہیں ہے، میں اسے تکلیف دوں گا، اتنی تکلیف دوں گا کہ اسے دیکھ کر اس کا باپ تڑپے گا۔ سعد ظاہرہ کے معصومیت سے بھرپور چہرے کو دیکھتے ہوئے خود سے عہد باندھنے لگا، جب دور کھڑی قسمت اس کی پلاننگز پر مسکرائی۔ ابھی وہ سب شہروز خان کی حویلی سے واپس آئے تھے۔ ان کے بیٹھنے پر ملازمہ جلدی سے پانی لاتی ان سب کے آگے کرنے لگی۔ حازم کا موڈ سخت خراب تھا۔ حازم نے ہاتھ کے اشارے سے پانی لینے سے انکار کیا اور اسے یہاں سے جانے کا کہا۔ بابا جان یہ سب کیا تھا؟ حازم خود کو کنٹرول کرتے ہوئے گویا ہوا۔ آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہم سوچ کر جواب دیں گے؟ حازم ایک بار پھر بولا۔ عنایا نہ سمجھی سے حازم کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ حارث نے نگاہیں گھما کر عنایا کی جانب دیکھا، جو حیدر رنگ آنکھوں میں نہ سمجھی لیے سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عنایا بیٹا آپ شاباش روم میں جائیں۔ حارث نرمی سے عنایا سے مخاطب ہوا۔ عنایا اسپات میں سر ہلائے اپنی چادر پکڑے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حارث نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور حازم کی جانب متوجہ ہوا۔ پہلی بات تو یہ کہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو، اور دوسری بات سوچنے کا وقت اس لیے مانگا کیونکہ میں جھٹ ہاں نہیں کر سکتا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں پر بابا جان میری سمجھ سے باہر ہے، آپ نے ہاں کرنی کیوں ہے؟ حازم الجھ کر بولا۔ کیونکہ اس رشتے سے ایک بار پھر خاندان جڑ جائے گا، برسوں پرانی ناراضگی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ حارث نے پرسوچ نگاہوں سے سوچتے ہوئے مدعا بیان کیا۔ بابا جان عنایا حازم خان کی بہن ہے، اور میری بہن کوئی بھیڑ بکری نہیں جسے خاندان کے درمیان ایک بار پھر تعلقات استوار کرنے کے لیے قربان کر دیا جائے۔ حازم غصے سے بولا۔ حازم خان، داجی کی کڑکتی آواز پر اس نے ایک گہرا سانس بھرا۔ رائمہ خاموش بیٹھی حازم کا اتنا سنجیدہ روپ دیکھ رہی تھی۔ بابا جان عنایا کا ولی خان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ حازم نے جیسے اپنا اٹل فیصلہ سنایا۔ کیا تمہیں ولی کی قابلیت پر کوئی شک ہے؟ فرض کرو میں رشتے سے انکار کر بھی دیتا ہوں تو کس بنیاد پر انکار کروں؟ انکار کی کوئی ایک وجہ بھی تو ہو، ہر لحاظ سے وہ بچہ پرفیکٹ ہے۔ بابا جان بلا شبہ ولی خان بہت قابل اور ذہین ہے، لیکن وہ اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ اپنے باپ کے سامنے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکے۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے بابا جان۔ عنایا لاہور جیسے شہر میں پلی بڑھی ہے، اس کا سوچنے کا انداز یہاں کے لوگوں سے بہت مختلف ہے۔ حازم کے بولنے پر بھی حارث خان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حویلی تو یہ بھی ہے، عنایا تو یہاں بھی آتی جاتی رہی ہے۔ حارث اپنے ازلی انداز میں گویا ہوا۔ بابا جان خان حویلی اور شہروز خان کی حویلی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم اپنی حویلی سے فسردہ روایات کا خاتمہ کر چکے ہیں، جبکہ ان کی حویلی میں آج تک مرد پہلے اور عورتیں بعد میں کھانا کھاتی ہیں۔ حازم نے آج کا ہی واقعہ بیان کیا۔ وہاں کی عورتوں کو اب تک ایسا مان حاصل نہیں ہوا کہ وہ بلا جھجک اپنے مردوں سے کوئی بات ڈسکس کر سکیں۔ آج تک وہ اپنے باپ، شوہر، بیٹوں سے ڈرتی ہیں۔ ولی خان اتنا پڑھ لکھ کر بھی ونی جیسی رسم کا خاتمہ نہیں کر پایا۔ حازم تو جیسے پھٹ پڑا تھا۔ اور آپ یہ چاہتے ہیں میں اپنی بہن کو سب جانتے بوجھتے ہی اس گھٹن زدہ ماحول میں بھیج دوں؟ حازم کی آواز گیس و غضب لیے ہوئے تھی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور داجی بھی یہی چاہتے ہیں۔ حارث بھی اٹل انداز میں بولا۔ مجھے اپنی بہن کے لیے یہ رشتہ منظور نہیں۔ حازم بھی اسی انداز میں بولا۔ اگر ایک شیر تھا تو دوسرا سوا شیر تھا۔ باقی تمام لوگ خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ حازم تم کمرے میں جاؤ۔ ہانیہ نے بات بگڑتی دیکھ حازم کو اٹھنے کا کہا۔ ایک منٹ ہانیہ، مجھے بات کرنے دو۔ حارث کی آواز میں اب برہمی واضح تھی۔ تم عنایا کے باپ نہیں، میں عنایا کا باپ ہوں اور اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا مکمل حق رکھتا ہوں۔ حارث حازم کو دیکھتے غصے سے بولا۔ باپ نہیں مگر میں عنایا کا بڑا بھائی لازمی ہوں اور مکمل حق رکھتا ہوں کہ اپنی بہن کو ایک بہتر شخص کے ساتھ اچھے ماحول میں رخصت کروں۔ حازم بھی دو بدو بولا۔ اور میں عنایا کا نکاح ولی خان سے ہرگز نہیں ہونے دوں گا، نہ ہی اپنی بہن کو اس گھر کی بہو بننے دوں گا۔ حازم کہتے ساتھ کھڑا ہوتا اوپر کی جانب بڑھنے لگا۔
رائما جاؤ بیٹا دیکھو اسے، اتنے غصے میں گیا ہے۔ موری جان خاموش بیٹھی رائما سے مخاطب ہوئی۔ میں؟ رائما نے گھبرا کر موری جان کی جانب دیکھا۔ ہاں بھئی تم، جاؤ شاباش دیکھو اپنے شوہر کو۔ موری جان کے کہنے پر وہ بڑی مشکل سے اس بات میں سر ہلائے اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ در حقیقت تو وہ خود حازم کے اتنے غصے پر خائف ہو کر رہ گئی تھی، پر اسے حازم کا عنایہ کی اتنی فکر کرنا اچھا لگا تھا۔ وہ ایک لحاظ سے حازم سے ہی کہہ رہا تھا۔ شہروز خان کی حویلی کا ماحول اس حویلی سے بہت زیادہ مختلف تھا۔ وہ انہی سوچوں میں سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی جانب بڑھنے لگی۔ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ گارڈ کو تہہ خانے کی جانب نہ بڑھتے دیکھ اشال کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ چپ کر کے چل۔ مقابل کے اتنے حد تمیز لہجے پر اشال خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ گارڈ نے اسے کنٹینر کے اندر دھکیلا۔ اشال کی جان نکل گئی۔ آخر اب کون سا امتحان شروع ہونے کو تھا؟ وہ پور پور کانپنے لگی۔ اچانک اس کی نظر کنٹینر کے ساتھ ٹیک لگائی ارسلہ پر پڑی۔ وہ ہر چیز نظر انداز کرتی ارسلہ کے قریب بھاگی۔ ارسلہ کے قریب پہنچتی اشال گھٹنوں کے بل نیچے گر گئی۔ ارسلہ سے لپٹ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ ارسلہ جو آنکھیں موندے بیٹھی تھی ایک دم اکتفات پر اشال کو دیکھنے لگی۔ ارسلہ آپی پلیز پلیز مجھے مار دیں۔ اشال کی بات پر ارسلہ نے اشال کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس کا چہرہ اوپر کرنا چاہا، پر اشال اور زیادہ اس سے لپٹی۔ ابھی تو وہ اسی شوق میں تھی کہ اشال اتنی جلدی شیر کی قید سے واپس کیسے آ گئی تھی۔ آپی وہ بہت گندے طریقے سے ٹچ کرتا ہے۔ اشال بلکتی ہوئی اپنا غم غلط کرنے لگی۔ اشال کی بات سن کر ارسلہ نے نرمی سے اس کی پیٹھ سے ہلائی۔ پلیز آپی مجھے مار دیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اشال اس کے گلے لگے سسک رہی تھی اور ارسلہ یہ پوچھنے سے بھی قاصر تھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ارسلہ نے ضبط سے آنکھیں میچیں۔ اس نے کہا اس بار بھی تم بچ گئی پر اگلی بار نہیں بچو گی۔ اشال ایک بار پھر سسک اٹھی۔ 1 منٹ۔ ارسلہ نے خوشگوار حیرت سے اشال کو خود سے دور کیے اس کا آنسوں سے تر ہوتا چہرہ دیکھا۔ بس اشال بس کرو، اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ ارسلہ اس کے آنسو صاف کیے نرمی سے بولی۔ ابھی اشال کچھ بولتی جب انہیں محسوس ہوا کہ وہ سفر کر رہی ہوں۔ آپی یہ اب کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ اشال نے ارسلہ کے قریب کھسکتے ڈرتے ہوئے سوال کیا۔ مین ہب۔ ارسلہ نے محض یک لفظی جواب دیے اشال کی جان نکال دی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے سفر کرنے کے بعد اب صبح کے وقت انہیں کنٹینر سے نکالے اندر کی جانب لے جایا جا رہا تھا۔ اس جگہ حد سے زیادہ سیکیورٹی تھی۔ جہاں نظر پڑتی وہیں گارڈز ہی گارڈز دکھائی دے رہے تھے۔ اشال بھی سب کی طرح ایک لائن بنائے جہاں گارڈز کے پیچھے پیچھے چلتی چلی جا رہی تھی۔ ابھی وہ ایک قدم آگے بڑھاتی جب اسے اپنے سامنے سے شیر آتا دکھائی دیا۔ اشال نے خوفزدہ نظروں سے شیر کو دیکھتے ارسلہ کا بازو جکڑا۔ ہائی سویٹ ہارٹ۔ شیر مسکرا کر گویا ہوا۔ اشال کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہنے لگے۔ کہا تھا نا اگلی بار نہیں بچو گی، چلو شاباش آ جاؤ۔ شیر نے اشال کے سامنے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ پھیلاتے کہا۔ اشال ہچکیاں بھرتی ڈرتی ہوئی ارسلہ کے پیچھے چھپنے لگی۔ تم لوگ کیوں رک گئے؟ لے کر جاؤ ان سب کو۔ شیر کی دھار پر وہ گارڈز باقی کی لڑکیوں کو لیے آگے کی جانب بڑھنے لگے۔ اشال نے ارسلہ کے ساتھ چپکتے اس کے ساتھ ہی جانا چاہا جب اگلے ہی لمحے اس کا نازک بازو شیر کی سخت ترین پکڑ میں آیا۔ نہیں نہیں پلیز ارسلہ آپی۔ اشال زاروں کے تار روتی ہوئی شیر سے اپنا بازو چھڑاتے ارسلہ کو دور جاتے ہوئے دیکھتی چیخنے لگی۔ چپ چپ، اب اگر آواز آئی تو حلق سے زبان کھینچ لوں گا۔ شیر کے دھارنے پر وہ ہچکولے کھاتے وجود کے ساتھ شیر کی جانب دیکھنے لگی۔ شیر نے اس کی روئی روئی آنکھوں میں دیکھا، پھر جھک کر اس کا نازک وجود اپنے بازوؤں میں بھر گیا۔ اشال کی مزاحمت اس کا تڑپنا اگنور کیے وہ ایک کمرے میں اشال کو لے جاتا بیڈ پر پھینک گیا۔ اشال بے جان ہوتے وجود کے ساتھ ذرا سا اوپر ہوئی جب اپنے ارد گرد مختلف اینگل سے لگے کیمروں کو دیکھتے اس کا دل کیا کاش زمین پھٹے اور اشال زمین میں سما جائے۔ اشال کی نظریں اب کیمروں سے ہوتی ہوئی دور پڑے صوفے پر گئیں۔ اس بار شیر اکیلا نہیں تھا۔ صوفے پر ایک اور شخص بیٹھا حرام مشروب اپنے حلق میں انڈیر رہا تھا۔ چل اٹھ، سٹارٹ نہیں، میں بھی آ رہا ہوں۔
شیر اسے اٹھاتا بیڈ کی جانب اشارہ کیے بولا۔ وہ شخص شیر کے اشارے پر آگے بڑھا اور کیمرہ آن کر گیا۔ اشار اسے بیڈ کی جانب بڑھتے دیکھ ڈرتی ہوئی کھسک کر بیڈ کی ٹیک سے جا کر ٹکرائی۔ شیر اشار کو دیکھے بغیر حرام مشروب کی دوسری بوتل کھولے اسے خود میں اتارنے لگا۔ ریحان پلیز چھوڑ دو، اشار نے جیسے التجا کی، پر افسوس وہ ریحان نہیں، وہ تو بی آر کا شیر تھا۔ رحم کرنا اس کی فطرت میں نہ تھا۔ وہ شخص ہوس بھری نظریں اشار کے وجود پر گاڑتے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ شخص اشار پر جھپٹتا، اشار ایک جھٹکے سے بیڈ سے کھڑی ہوتی، مکمل قوت سے اس شخص کو دھکا دیے دروازہ کھولے باہر کی جانب بھاگی۔ اشار کی حرکت پر ریحان کا پارا یکدم چڑھا۔ وہ جتنا اس لڑکی کو ڈھیل دے رہا تھا، یہ لڑکی اتنا ہی اس کا صبر آزما رہی تھی۔ گالی، جا لے کر آؤ اسے۔ شیر کے دھاڑنے پر وہ شخص بھی اشار کے پیچھے ہی بھاگا۔ اشار زاروں کے تار روتی ہوئی سر پٹ بھاگ رہی تھی۔ اشار نے نظریں گھما کر پیچھے کی جانب دیکھا، جہاں وہ شخص لڑکھڑاتا نشے میں دھت اس کو پکڑنے کے لیے آ رہا تھا۔ اشار کی ٹکر کسی دیوار سے ہوئی۔ اسے لگا زمین آسمان گویا اس کے سامنے گھوم کر رہ گئے ہوں۔ اشار نے نظر اٹھا کر دیکھا، ایک خوش شکل مگر آنکھوں میں بلا کا سرد پن لیے ایک شخص کھڑا تھا۔ کالے رنگ کا ڈنر ڈریس اس کی پرسنالٹی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس شخص کی روب دار سنجیدہ پرسنالٹی کالے رنگ کے ڈریس کو چار چاند لگا گئی تھی۔ بہرام راجپوت جو ابھی لفٹ سے نکل کر باہر نکلا تھا، کسی کو اپنے ساتھ ٹکراتا دیکھ غصے سے نظریں اٹھائے سامنے دیکھنے لگا۔ وہ ریحان، مجھے اشال اپنی تمام تکلیف بھلائے ہچکیاں بھرتی بہرام کو دیکھے گویا ہوئی۔ مجھے بچا لیں۔ اشال شدت سے روتی ہچکیوں کے درمیان بہرام کے سامنے اپنے کانپتے ہاتھ جوڑے ہوئے بولی۔ وہ اس بات سے انجان تھی سامنے کوئی اور نہیں، شیر سے بھی بڑا درندہ بی آر کھڑا ہے۔ بہرام راجپوت کو دیکھ سامنے سے آتے شخص کو بریک لگا۔ نشہ بھگ سے اڑن چھو ہوا۔ اس کا اپنے قریب رکتے دیکھ بہرام نے سرد نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ بہرام راجپوت کے پرسنل گارڈز جو آگے بڑھنے ہی والے تھے اسے دیکھ کر رک گئے۔ آئی ایم سوری سر۔ یہ پتہ نہیں کیسے مقابل کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ بہرام کو اپنی جانب سپاٹ نگاہوں سے دیکھتے وہ شخص آگے بڑھا اور اشال کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ اشال اپنا ہاتھ پیچھے کرتی یکدم بہرام کا بھاری ہاتھ اپنے کانپتے ہاتھوں میں لیتی ہوئی بولی۔ اچھا یہاں بولی نہیں آنا، لے گئی آئے گا۔ اپنے ہاتھ اور بازو پر کسی صنف نازک کا کانپتا لمس محسوس کیے بہرام کے وجود کو ایک خفیف سا جھٹکا لگا، گویا پورے وجود میں سوئیاں چبھ گئی ہوں۔ ساکت پڑے وحشی دل میں مدھم دھڑکن کا ساز پیدا ہوا، اور آج پہلی بار بہرام راجپوت کے ساکت پڑے دل میں حرکت ہوئی۔ یا وہ میں پروف ریڈنگ نہیں کرتی نا، سو دیٹس وائی کچھ مسٹیکس ہو جاتی ہیں، پر خیر کچھ نہیں ہوتا رہتا ہے۔ میں کیا کروں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ سو نیکسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ شخص آگے بڑھتا اشال کا بازو تھامے اسے اپنی جانب کھینچنے لگا۔ اشال نے بہرام کا مسل سے پھولا بازو پکڑا، پر سامنے والے نے ایک زوردار جھٹکے سے اشال کو اپنی جانب کھینچا اور اپنا بھاری ہاتھ گھما کر ایک تھپڑ اشال کے چہرے پر جڑ دیا۔ بہرام اپنا بازو اس لڑکی کی گرفت سے چھوٹ جانے کے بعد آگے کی جانب بڑھ گیا۔ بہرام کو آگے بڑھتے دیکھ اس کے گارڈز بھی اسی کے پیچھے ہی بڑھے۔ سر پلیز رک جائیں، مجھے بچا لیں ان سے۔ اشال کی چیخیں اب تک حال میں گونج رہی تھیں۔ پلیز سر، آئی بیگ یو۔ اشال اتنی زور سے چیخی کہ اسے لگا اس کے گلے میں خراشیں پڑ گئی ہوں۔ بہرام اس دہان پانسی لڑکی کی آہو پکار اگنور کیے باہر کی جانب بڑھتا اپنی مہنگی ترین گاڑی میں براجمان ہوا۔ اگلے ہی لمحے ڈرائیور گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ بہرام نے ایک گہرا سانس بھرتے خود کو نارمل کرنا چاہا۔ اس نے اپنی پرکشش بھوری آنکھیں بند کیے گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکایا، جب چھم سے کانپتا وجود روئی روئی سرخ آنکھیں لیے اور کانپتے گلابی لب لیے اسے اپنے سامنے کھڑا نظر آیا۔ اس نے فٹ سے آنکھیں کھولیں۔ بریکٹ، مجھے بچا لیں پلیز سر، آئی بیگ یو۔
उस लड़के की चीखें बहराम के कानों में अब भी गूंज रही थीं। गाड़ी वापस लो। बहराम की सर्द आवाज़ गाड़ी में गूंजी। ड्राइवर बिना कोई सवाल किए गाड़ी वापस मोड़ चुका था। बहराम की गाड़ी को वापस जाते तेज देख उसके पीछे मौजूद 4 गाड़ियां वापस की जाने मुड़ी। बहराम राजपूत की गाड़ी एक बार फिर उस बुलंदोबाला बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। वो सर्द निगाहें लिए गाड़ी से बाहर निकला और तेज तेज कदम उठाता अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ने लगा। वो शख्स इशाल को रूम में ले जाता एक बार फिर बेड पर पटक चुका था। इस बार ऐन शेख के हुक्म के मुताबिक इशाल के साथ कोई रियायत नहीं बरती जा रही थी। कैमरे में रिकॉर्डिंग्स जारी थी। इशाल की चीखों पुकार और एहतजाज पर उस शख्स ने एक बार फिर उड़ते हाथ का तमाचा इशाल के चेहरे पर रसीद किया और उसकी कमीज़ को पकड़ता एक झटके से खींच गया। इशाल की शर्ट गिरेबान के मुकाम से फटती इशाल के सीने को अयां करती चली गई। वो शख्स वहशियों की तरह इशाल के बदन को नोचने लगा। इशाल की चीखें सिसकियाँ तेज तर हुईं। शेर दूर बैठा बड़े गौर से ये मंजर देख रहा था। बहुत अचानक धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खुला। सामने आने वाली शख्सियत को देख शेर का नशा ख़त्म हुआ। वो जल्दी से सोफे से खड़ा हुआ। ठा ठा कमरे की फ़ज़ा में गोलियों की आवाज़ गूंजी। खून के छींटे इशाल के चेहरे पर आकर गिरे। इशाल जो पहले ही भूखे होने की वजह से और इस तिरंदे नुमा शख्स की वहशत से निढाल हो चुकी थी, हवास खोती बेहोश हो गई। इससे पहले उस शख्स का बेजान वजूद उस नाजुक सी लड़की के ऊपर गिरता, बहराम उसका कॉलर दबोचे एक झटके से उस लड़के को बेड से नीचे फेंक गया। बहराम की नज़र अब उस लड़के की जानिब गई जिसके मुंह पर उंगलियों के वाज़ेह निशान थे, जबकि गर्दन और दूसरी जगहों पर दांतों के निशान वाज़ेह थे। बहराम ने सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ अपना कोट उतारा और एक झटके से उस लड़की के ऊपर फेंका। शेर बुखलाया हुआ हैरत से बहराम को देख रहा था। वह खून खवार तेवर लिए उस शख्स की जानिब मुड़ा। 2 गोलियों से ही वो तो मर चुका था, पर बहराम ने एक के बाद एक 6 की 6 गोलियां उस शख्स के बदन में एक ही जगह उतारी। सर, शेर हैरानी और नासमझी से बहराम को देखने लगा, गोया पूछना चाहता हो कि बहराम यहाँ क्या कर रहा है। तुम लोग इस लड़की को लेकर जाओ। शेर अब दरवाजे में खड़े गार्ड से मुखातिब हुआ जो गोलियों की आवाज़ सुनकर उधर आए थे। वो गार्ड शेर का हुक्म माने सर हिलाता इशाल की जानिब बढ़ने लगा। स्टे अवे फ्रॉम हर। बहराम बेल्ट से दूसरी गन निकाले, गार्ड की टांग पर गोली चलाए, धाड़ा, गेट आउट फ्रॉम हियर। बहराम की सर्द आवाज़ पर शेर के अलावा सभी गार्ड्स जख्मी गार्ड को लिए बाहर की जानिब बढ़ गए। उनके जाने पर बहराम शेर को नज़रअंदाज किए इशाल की जानिब बढ़ा। इशाल के ऊपर अपना कोट सही किए उस नाजुक जान को नरमी से अपने भारी बाजुओं में भर गया। शेर को हैरत का झटका लगा। बहराम राजपूत पहली बार किसी लड़की को इस कदर करीब कर रहा था। इससे ज़्यादा बड़ा झटका उसे इस बात पर लगा था कि वो दरिंदा वहशी सिफ्त इंसान जिसकी रग रग में, जिसके लहू में दरिंदगी का जहर बहता था, वो इशाल को किस तरह फूलों की तरह उठा रहा था, गोया वो कांच की गुड़िया उसके सख्त हाथों की ज़रा सी सख्ती से टूट ना जाए। बहराम बिना कुछ बोले इशाल को नरमी से पकड़े बाहर की जानिब बढ़ गया। सो रीडर्स, ये थी आज की एपिसोड। होप सो यू लाइक इट।